नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। वक़ालल मलउ मिन क़ौमिहिल लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरति व अतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया, और कहा उसकी जिन लोगों ने कुफर किया था उसकी कौम के जो सरदार थे उन्होंने, और जिन्होंने आखिरत की मुलाकात का इनकार किया, जुटलाया जिन्होंने, और जिन्हें हमने दुनिया की ज़िंदगी का आराम और चैन और आसाइशात दी थी और सामान हयात दुनिया दिया था, उन्होंने कहा मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कि ये नहीं है ये रसूल मगर ये कि तुम्हारी तरह के बशर हैं। याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन्हु, ये खाते हैं जैसे कि तुम खाते हो, उन्हीं चीज़ों को ये भी खाते हैं। व यशरबु मिम्मा तशरबून, और वही कुछ पीते हैं जो तुम पीते हो। यानी रसूल होते तो इनके लिए स्पेशल खाना कोई आसमान से आता, और ये कि पीने की चीज़ें भी इनके लिए जो है वो सील पैक आसमान से आई होती। वलइन अतातुम बशरम मिस्लकुम, अगर तुमने इताअत की, कहा माना एक अपने ही जैसे इंसान का, एक बशर जो तुम ही जैसा है, अगर उसकी बात तुमने मानी, इन्नकुम इज़ल लखासिरून, तो तुम बहुत ही खसारा पाने वाले होंगे। अब इसमें एक सोचने की बात है, जो लोग उन्हें कह रहे हैं बशर की बात नहीं मानना, तो किसकी बात मानना? हमारी बात मानना। तुम क्या हो? जो उन्हें कह रहे हैं हमारी बात मानो, वो भी तो बशर ही हैं, लेकिन वो समझते ये हैं कि हमारा हक है कि ये हमारी बात माने। तो ये बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि वो आपको कहेंगे आप हुस्न ज़न से काम लिया करें, खुद सूए ज़न सबसे बढ़कर कर रहे होते हैं, तो वो समझते हैं सूए ज़न करना हमारा हक है। आपसे कहेंगे सच बोला करें, खुद झूठ बोलते हैं, वो समझते हैं कि झूठ बोलना हमारा हक है। आपसे कहेंगे गीबत न किया करो, खुद गीबत करते होंगे, वो समझते हैं कि हमें तो गीबत करने का हक मिला हुआ है। तो एक इसकी बड़ी नुमायां मिसाल है कि अगर तुमने बशर किसी की इताअत की जो तुम ही जैसा है, तो तुम बड़े खसारा पाने वाले होगे। यानी हमारी ही इताअत करना, किसी बशर अपने जैसे और बशर किसी की इताअत नहीं करना। अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम, क्या ये तुमसे ये वादा करता है जब तुम मर जाओगे, व कुंतुम तुराबा, और मिट्टी हो जाओगे, व इज़ामन, और तुम्हारी हड्डियां रह जाएंगी, अन्नकुम मुखरजून, तुम फिर निकल आओगे, फिर निकाल लिए जाओगे। है हाता लिमा तुआदून, कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, किन चीज़ों का तुमसे वादा किया जा रहा है। यानी ये कोई बुनियाद नहीं है इनकी बात की, इनकी दावत की, इनकी जो भी तुम्हें ये बुला रहे हैं जिस चीज़ की तरफ, ये हो ही नहीं सकता। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नखिया, नहीं है मगर हमारी ये दुनिया की ज़िंदगी है, खुद जीते हैं खुद मरते हैं, कोई रब नहीं है पैदा करने वाला और मारने वाला। वमा नखनु बिमबूसीन, और हमें दोबारा उठाया नहीं जाना। इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, ये नहीं है मगर एक आदमी है, कोई रसूल नहीं है ये, कोई स्पेशल आदमी नहीं है ये, और ये अल्लाह पर झूठ बांध रहा है कि मुझे उसका पैगाम आया है। वमा नखनु लहू बिमुमिनीन, और हम इसकी बात का एतबार नहीं करेंगे। काल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, उन्होंने भी कहा क्या मेरे रब, जो इन्होंने मुझे जुटला दिया इस पर मेरी नुसरत फरमा, मेरी मदद फरमा। काल अम्मा कलीलिल्ला युस्बिहुन्ना नादिमीन, तो अल्लाह ने फरमाया कोई नहीं, थोड़ा वक्त होगा कि ये पछताते रह जाएंगे। फ़ाख़ज़तहुमुस्सैख़तु बिलहक़, तो उनको एक चिंगार ने आ लिया, एक बड़ी ज़ोर की आवाज़ कड़ाके की। फ़जअलनाहुम गुसाआ, तो हमने उनको कूड़ा कर दिया, उनको ढेर बना दिया। फ़बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो हलाकत है, दूरी है, बर्बादी है उन लोगों के लिए कि जो गुनहगार लोग हैं। सुम्मा अंशाना मिन बादिहिम कुरूनन आखरीन, फिर उसके बाद हमने कई जमातें पैदा की। मा तस्बिकुम, यानी अब वो सब का इकट्ठा ही जिक्र कर दिया। उनकी तरफ भी रसूल आए, उन्होंने भी रसूलों की बात नहीं मानी, तकरीबन इससे मिलती जुलती बात कही कि अपने जैसे बशर की बात न मानना, और इस तरह उन्होंने अपने कौमों की मत मार दी, उन्होंने उनकी बात, रसूलों की बात नहीं सुनी, हमने भी सबको फिर हलाक किया। इस सब का खुलासा यहाँ बयान कर दिया। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्ताखिरून, कोई उम्मत अपनी अजल से, जो उसकी हलाकत का वक्त था, उससे ना आगे बढ़ सकी न पीछे रह सकती, ठीक अपने वक्त पे हलाक हुई। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, फिर हमने पै ब पै लगातार मुसलसल रसूल भेजे। कुल्लमा जाअ उम्मतन रसूलुहा, जब भी किसी भी उम्मत के पास कोई रसूल आया जो उसका रसूल था, कज़्ज़बूहु, उस उम्मत ने उसको जुटलाया। फ़अतबाना बाज़हुम बाज़न, तो हमने भी एक के बाद दूसरे को पीछे भेजा, यानी एक को हलाक करने के बाद दूसरे को हलाक किया। वजअलनाहुम अहादीस, उन सारी कौमों को हमने कहानियां बना दिया, उनकी बातें रह गई।
فبعدا للقوم لا یؤمنون، تو دور ہو جائیں، دوری ہے، پھٹکار ہے، بربادی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، جو یقین نہیں کرتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، بے آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، سلطان مبین اور کھلی سند دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے بھی گھمنڈ کیا، وکانوا قوما عالین، اور بہت سرکش لوگ تھے، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، انہوں نے بھی وہی پرانی تکرار کی جو باقی کرتے آئے تھے، کیا ہم بات مانیں اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان کی قوم جو ہے وہ ہماری عابد ہے۔ اب یہاں عابدون کا کیا مطلب؟ ہماری غلام ہے، وہ ہمارے تابع فرمان ہے۔ فَقَذَّبُوهُمَا، تو ان دونوں نے بھی، اس قوم نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور آل فرعون بھی ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے، وہ بھی غرق کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی طور پر بلا کر، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پر گامزن رہیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور اس سلسلے میں آخری رسول حضرت مریم ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب دی، امت بن گئی، اور پھر نبی ہمیشہ رہے۔ 1400 سال کے بعد جو آخری نبی ان کے آئے وہ حضرت مریم ہیں۔ تو ہم نے ابن مریم کو یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو، آیتن، ایک نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، اور انہیں ایک ٹیلے پر ہم نے جگہ دی، ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور وہاں پہ صاف پانی بھی تھا۔ یا ایھا الرسل رسلو کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور لوگو یہ تمہاری ایک امت ہے، ایک ہی طریقے پر چلنے والے لوگ۔ یہ سارے جو ہیں تو نسلیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن طریقہ ان سب کا ہمیشہ ایک رہا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو ان کے جو فالورز تھے، جو ان کے متبعین تھے، جو ان کی امتیں تھیں، وہ نصارہ ہوں، وہ جو ہے یہود ہوں، انہوں نے امرہم، اپنے امر کو یعنی اپنے دین کو، وہ جس دین پر، جس امت پر یہ لوگ تھے، جس طریقے پر تھے، اس کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فتقطعوا امرہم، اپنے معاملے کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے، بینہم، آپس میں، زبورن، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں، اترا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت اعلیٰ شے ہے، لیکن یہ کہ دین انہوں نے پھاڑ لیا ہے، تقسیم کر لیا ہے، آپس میں بانٹ لیا ہے۔ یہ تو سابقہ لوگوں کا ذکر ہے، ہم آپس میں بھی دیکھیں تو اب مختلف فرقے اور مسلک بن کے یہی کام جو ہے وہ مسلمان امت میں بھی ہو گیا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو اب ان کو چھوڑ دو، ان کی جو بھی مدہوشی یا غفلت ہے اس میں پڑے رہیں ایک وقت تک کے لیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم انہیں مدد دے رہے ہیں، بیٹوں بھی دے رہے ہیں، مال و دولت بھی دے رہے ہیں، تو یہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھلائیاں کر رہے ہیں، ہم ان کو بڑھا رہے ہیں بھلائی میں، یہ ہم ان سے خوش ہیں اور راضی ہیں، اس لیے ان کو یہ مال و دولت اور اولاد دے رہے ہیں۔ بل لا یشعرون، نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خشیت سے، اس کے جو ہے ڈر سے ہر وقت جو ہے وہ لرزاں رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ وقلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل اس کے ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، ہم وہ ہیں کہ جن کو وہ خیرات میں اور نیکیوں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ اس سے ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ اور عنایت کا معاملہ اور فضل کا معاملہ ان لوگوں پر کیے ہوئے ہے جن کو اللہ نے دنیا کے مال دیے ہیں، دولت دیے ہیں، اقتدار دیے ہیں۔ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان پر مہربانی کی ہے تو غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم تکلیف نہیں دیتے، بوجھ نہیں ڈالتے کسی جان پر مگر اس کی گنجائش اور اس کی وسعت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا کتاب،
اور ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے ہر ایک کی گنجائش کا، اس کی استعداد کا ہمیں پتہ ہے۔ ینطق بالحق، وہ ریکارڈ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، بولتا ہے بہت ہی انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ وہم لا یظلمون، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن لوگوں کے دل اس سے غفلت میں ہیں، اپنے اس حساب کتاب کا انہیں کوئی اندازہ نہیں، یا اس کی وہ فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے کام ہیں اس یعنی آخرت کو سامنے رکھے بغیر جن میں وہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کام، دنیا کے دھندے جن میں وہ گم ہیں، گرفتار ہیں، صبح سے لے شام تک ایک جو ہے کولو کے بیل کی طرح اس میں جتے ہوئے ہیں اور آخرت کی پرواہ نہیں کرتے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب ہم اذا ہم یجعرون، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان میں سے خوشحال آسودہ حال اور جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوں گے عذاب میں، مصیبت میں، تو تب وہ چلانے لگیں گے، لا تجعلوا اليوم، آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، چلانے کا فائدہ کوئی نہیں، تمہیں ہم سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تم پر میری آیات پڑھی گئیں، فکنتم علی اعقابکم، تم نے اپنی پیٹھوں پر الٹے ہو کے تن کے سن بھاگتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے میری بات کو۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ کے چل دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے انہیں جادوگر سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے جو بات تھی اس پر دھیان نہیں دیا، تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یات آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یہ ان کے لیے کوئی اجنبی بات تھی جو آ گئی تھی یہاں پہ؟ ام لم یعرفوا رسولہم، یا وہ اپنے رسول کو پہچان نہیں پائے، وہ اسے جان نہیں سکے۔ فہم لہو منکرون، اور وہ اسے اجنبی سمجھتے رہے، وہ اسے پہچان ہی نہ سکے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو کوئی سودا سما گیا ہے۔ بل جاءہم الحق، جاءہم بالحق کے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کے آیا ہے، سچ لے کے آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کی اکثریت کو سچ پسند ہی نہیں ہے، وہ اسے سچ سے بیزار رہتے ہیں، سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، یعنی وہی شے حق کو جو ان کی خواہش ہے، تو پھر تو آسمانوں اور زمین میں فساد مچ جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، ہر شے تلپٹ ہو جائے، اور جو ان کے مابین ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کا ذکر پہنچایا ہے، اس میں ان کی تاریخ ہے اور ان کا انجام ہے۔ فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ اپنے ہی ذکر سے اور اپنے ہی انجام سے اعراض کر رہے ہیں۔ یہ نصیحت ان کے لیے آئی تھی جس کو کہ وہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، اے نبی آپ نے ان سے کوئی خراج منگا ہے، کوئی تاوان طلب کیا آپ نے ان سے؟ فخراج رب کا خیر، آپ کے لیے تو آپ کے رب کا جو اس کی اجرت آپ کو ملنی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی سیدھی راہ سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں آخرت کے انجام کی اور جواب دہی کا احساس ہی نہیں، اور صراط مستقیم کی سختیاں وہ پھر کیوں برداشت کریں، وہ پھر آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ان سے وہ کوئی تکلیف دور کر دیں جو ان پر پڑی ہوئی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو پھر وہ اپنی شرارتوں میں بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ جب تکلیف پہنچتی ہے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تکلیف ہٹ جائے پھر اپنی موج مستی میں لگ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں پکڑا تھا آفتوں میں، عذاب میں، تکلیفوں میں، تو نہ انہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی کی اور نہ گڑ گڑائے، انہیں پرواہ، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا وا کیا دروازہ سخت عذاب کا۔ وہ جو سورہ نام میں ہم نے ساری قوموں کا ذکر پڑھا کہ جن کو دعوت دی، پہلے تھوڑی بہت مشکلیں مصیبتیں بھی آئیں، اس کے بعد جب نہیں مانے تو پھر عیاشی کرنے کا موقع دیا، اور پھر اچانک پکڑ لیا۔ تو جب وہ اچانک پکڑنے کا اور سخت عذاب کا مرحلہ آیا، اذا ہم فیہ مبلسون، اس میں وہ بالکل مایوس ہو کر اور بجھ کر بیٹھ گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان، آنکھیں اور دل۔
قلیلا ما تشکرون، لیکن تھوڑا تم شکر کرتے ہو۔ وہو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور وہی ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں، ایک آدم اور حوا سے 7 ارب انسان اب دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ پھیلے ہی نہیں رہو گے، اسی کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے، سب کا حشر وہاں پہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، نہ کوئی خود زندہ رہتا ہے نہ کوئی خود مر سکتا ہے، اس کے مارے مرتا ہے، اور زندہ بھی رہتا ہے تو اس کے زندہ رکھے رہتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے دن اور رات کا اختلاف، یعنی ان کی عدل بدل کرنا، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اس دنیا کی بھی ایک رات آ جائے گی، قیامت آنی ہے، اور پھر دوبارہ ایک دن آنا ہے، وہ باس بعد الموت کا دن ہے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن یہ بھی وہی کچھ کہتے ہیں جو پہلے لوگوں نے کہا، انہی کی طرح کی باتیں یہ بھی کرتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے کی تھی پہلے؟ یہ کرتے ہیں، قالو یہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا اور یہ بھی وہی کہتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، بلا جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہماری مٹی بن جائے گی جسم کی اور ہڈیاں ہی رہ جائیں گی، آئنا لمبعوثون، تو پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ کیا کیسے ممکن ہے یہ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل، اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا جاتا رہا اور ہمارے آباء اجداد سے بھی ہوتا رہا اس سے پہلے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، انہوں نے بھی وہی رٹی رٹائی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ ایسا ہونا ممکن ہوتا تو ہمارے باپ دادا زندہ ہو کے آ چکے ہوتے، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے کہیے یہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کا مالک کون ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، اس کا جواب دیں گے کہ یقیناً اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر ان سے کہو سوچتے نہیں، تم بھی تو اسی کے ہو، مرنے کے بعد وہ تمہیں گم تو نہیں ہونے دے گا، وہ تم اس کے قابو میں رہو گے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھ کس کا ہے، کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب، اور کون ہے آسمانوں کا رب، 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب۔ سیقولون للہ، کہیں گے کہ وہ اللہ ہے اور اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ۔ قل افلا تتقون، تو ان سے کہیے کہ کیا تم پھر ڈرتے نہیں اس رب سے، مالک حقیقی سے، جس کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی حکومت اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ۔ قل فانا تسخرون، تو پھر ان سے کہیے کہ کہاں سے تم پر جادو کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان تک حق پہنچایا ہے، حق اور سچ ان کے پاس آ گیا ہے، لیکن ان کی اکثریت جھوٹ بولتی ہے، جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، نہ فرشتوں کو بیٹیاں بنایا نہ عیسیٰ کو بیٹا بنایا۔ وما کان معہ من الہ، اگر اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور خالق ہوتا، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو اس صورت میں ہر معبود جو اس نے تخلیق کیا تھا اس کو لے کے علیحدہ ہو جاتا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے بھائی ساتھ نہیں رہ سکتے، علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اگر بہت سے معبود ہوتے تو اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک الہ دوسرے الہ کے خلاف بغاوت کرتا، لڑائی بھی ہوتی۔ آخر دنیا میں فوجوں کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ کوئی دوسرے کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، دوسرے سے اس کا حصہ چھیننا چاہتا ہے، تو یہ وہاں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں جو اس کے مقابلے میں آئے، اور ان اوصاف جو یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے جو شرک یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں اس سے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی فرمائیے کہ اے میرے رب جس کا تو ان سے وعدہ کر رہا ہے، اگر وہ تو مجھے دکھا دے، یعنی میری زندگی میں ان پر عذاب آئے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ان ظالموں کی قوم میں شامل نہ فرمانا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اے نبی جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دینے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان پر عذاب لا سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی آپ برائی کو اچھائی سے دور کریں، یعنی دفاع کریں اچھے طریقے پر۔ کسی نے آپ کو گالی دی دوا دیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی معاف کریں۔ نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ یہ بکتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔
वकुर रब्बि आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन, और ए नबी ये भी दुआ मांगते रहें कि मेरे रब मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतानों की छेड़ से, व आऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून, और इससे भी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास हाजिर किए जाएं, वो मेरे पास आया करें। तो ये जो जिन्नात को काबू करना और उनसे दोस्तियाँ गांठना ये बात नहीं, बल्कि उनसे पनाह मांगने की बात है कि मैं उनसे जो है पनाह मांगता हूँ कि मेरे पास आए भी। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि इनमें से जब किसी की मौत सामने आन खड़ी होगी, काल रब्बिरजाऊन, वो कहेगा मेरे रब मुझे वापस जाने दे, 2 दिन की मोहलत दे दे, 10 दिन की मोहलत दे दे, मुझे वापस भेज दे, लाली आमलो सालिहन, ताकि मैं जाके नेक अमल करूं। वो असल में मैं मसरूफ था, ये काम था, कारोबार था, मैं ये नहीं कर सका, तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं तौबा ताइब होकर नेक होकर आ जाऊं। फीमा तरक, तो जो मैं पीछे छोड़ आया हूँ, कल्ला हरगिज नहीं, ये अब चांस नहीं मिलना। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये एक बात होगी जो वो कहने वाला होगा। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबासून, और अब उसके बाद एक उसके लिए बरज़ख, एक दरमियाना दौर होगा उस दिन तक के लिए कि जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और जब सूर में फूंक मारी जाएगी, अब हशर के जो है तैयारी होगी। फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, तो उस दिन लोगों के दरमियान कोई नसब नहीं होगा, कोई किसी को ना जो है रिश्तेदारी कोई भी याद नहीं रहेगी। वला यतसालून, ना ही वो पूछेंगे मेरा भाई किधर है, माँ किधर है, बाप किधर है, या बेटा किधर है, कोई नहीं पूछेगा। फमन सकुलत मवाज़िनुहु, तो उस दिन जिसके आमाल भारी निकले, नेकियों का पलड़ा भारी हुआ, फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, तो यही लोग होंगे जो बामराद होंगे, कामयाब होंगे, मंजिल मराद पे पहुंचेंगे। वमन खफ़त मवाज़िनुहु, और जिनके आमाल खफीफ निकले, हल्के निकले, कम निकले, फउलाइका लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। फी जहन्नम खालिदून, दोज़ख में जाएंगे हमेशा के लिए। तलफ़ख़ु वुजूहहुमुन नारो, जुलसा देगी आग उनके चेहरों को, उनके मुंहों को। वहुम फिया कालिहून, और उसी आग के अंदर उनकी शक्लें बिगड़ रही होंगी। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, कहा जाएगा कि क्या मेरी आयात नहीं आई थी जो तुम्हें सुनाई गई हों। फकुंतुम बिहा तज़िबून, वही जिनको तुम जुटलाया करते थे, मानते ही नहीं थे, कहते हई हाता, कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है, तो तुम उनको जुटलाते थे। कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, वो कहेंगे हमारे रब हम पर हमारी बदकिस्मती गालिब आ गई थी, किस्मत फूट गई थी। वकुन्ना कौमन ज़ालिन, हम गुमराह लोग थे। रब्बना अखरिजना मिनहा, हमारे रब हमें यहाँ से निकाल, अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता यहाँ से निकाल। फ़इन उदना, अगर हम कोई अब वैसा काम करें, फ़इन्ना ज़ालिमून, हम जालिम होंगे। काल अक्सौफिया, अल्लाह फरमाएगा पड़े रहो यहीं पे। वला तुकल्लिमून, मुझसे बात भी ना करो। इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी, मेरे बंदू में से एक गिरोह था, यकूलून रब्बना आमन्ना, जो कहते थे हमारे रब हम ईमान लाए, फगफिर लना, हमें बख्श दे, वरहमना, हम पर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, वो और तू सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। ये एक लोग थे जो तुम आके तुम्हें भी नसीहत करते थे और दुआएं भी मांगते थे। फत्तखज़्तुमूहुम सिखरियन, तुमने उनका मजाक का निशाना बनाया हुआ था, तुम उन पे तालियां पीटते थे, उनको कहते थे ये बेवकूफ़ हैं, कहते थे जो है वो सौदा समा गया है, इन पे जिन आ गया है। हत्ता अंसाउकुम ज़िक्री, यहाँ तक कि उनके पीछे लगकर तुम मेरी याद से भी गाफिल हो गए, तुम्हें मेरे जलाल का ख्याल ही नहीं आया। वकुंतुम मिनहुम तज़हकून, और तुम उन पे हंसते ही रहे। इन्नी जज़यतुहुमुल यौमा बिमा सबरू, तुम्हारी बातों पर जो उन्होंने सब्र किया, हमने आज उन्हें बदला दे दिया है, उनको आज उनके सब्र का मीठा फल मिल गया है। अन्नहुम हुमुल फाइजून, कि वही आज बामराद होने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। काला कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अददा सिनीन, अल्लाह उनसे पूछेगा अच्छा तुमने इस आखिरत की ज़िंदगी को बेच के जो दुनिया की ज़िंदगी बनाई थी और सजाई थी और आरास्ता और पैरास्ता की थी, वहाँ तुम ज़मीन पर कितने बरस रहे हो गिनती करके। कालू लबिसना यौमन और बाज़ा यौम, वो कहेंगे बरस, हम तो एक दिन रहे, बल्कि दिन का भी एक हिस्सा, दोपहर से शाम तक रहे। फस अलिल आदीन, वो जो गिनने वाले हैं ना उनसे पूछिए, हमें तो यही लगता है कि हम बस एक दिन रहे या दिन का भी कोई हिस्सा रहे। यहाँ कुरान बता रहा है कि असल में ये दुनिया की जिंदगी जिसको हम बनाते रहते हैं, वहां पे ये इतनी सी मालूम होगी। काला इल लबिस्तुम इल्ला कलीला, अल्लाह फरमाएगा इसमें कोई शक नहीं, वाकई तुम बहुत थोड़ा अरसा वहां पे रहे हो।
لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ اس کا تمہیں وہاں رہتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں گم نہ ہو جائیں بلکہ اس طویل زندگی کے لیے تیاری کریں۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبث، اب یہ بڑی عظیم آیات ہیں، یہ جو آخری 4 آیات ہیں، کیا تم نے یہ سمجھا کہ تمہیں ہم نے بس بنایا، بیکار بنایا، تم کو بس بنا کے ہم نے پھینک دیا اور تمہارا کوئی باز پرس نہیں ہوگی؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، نہایت بلند و بالا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے کہ ایسے بیکار کام کرے، وہ تو ایک تنکا اس نے بیکار نہیں بنایا۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود، کوئی حاکم، کوئی حاجت روا نہیں مگر وہی ہے، رب العرش الکریم، جو عزت والے عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا، اس سے مانگے گا، اسے حاجت روا سمجھے گا، اسے حاکم بنائے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک وہ کافروں کو ان کا بھلا نہیں کرتا، انہیں کامیاب نہیں کرتا، فلاحیاب نہیں کرتا۔ وقل رب اغفر، اے نبی آپ فرمائیے، دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، ورحم اور رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تمام رحم کرنے والوں میں تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ اب ہم سورہ نور شروع کر رہے ہیں اور یہ مدنی صورت ہے، طویل مکی صورتوں کے بعد ایک یہ مدنی صورت آئی ہے۔ اس میں بہت اہم مضامین آئے ہیں، احکامات بھی ہیں اور کچھ گھریلو زندگی کے لیے رہنمائی بھی ہے، اور خاص طور پر مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی دی گئی ہیں، اور گھر کے اندر کا پروٹوکول، گھر کی زندگی، معاشرتی زندگی، اس کا ایک جو ہے ضابطہ اور آداب سکھائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جسے واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تھی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا، اس کی بعض آیات کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی ان پر عمل درآمد فرض ہے۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں بعض آیات وہ ہیں کہ جو بڑی روشن آیات ہیں، یعنی اس میں ایمانی حقائق بیان ہوئے ہیں کہ جو دل کو منور کر دینے والی ایمانی روشنی اس میں بیان کی گئی ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تاکہ تم یاد رکھو۔ اب سب سے پہلے وہ جو آیتیں فرض کی گئی ہیں ان کا ذکر آیا ہے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت، فجلدوا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو مارو، 100 جلدۃ، 100 کوڑے، اور یہ اگر غیر شادی شدہ ہوں، شادی شدہ ہوں تو وہ پھر تورات والا حکم ہے سنسار کرنے کا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے اندر نرمی نہ پکڑے، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ نرمی جو ہے، دل کی نرمی مجبور نہ کر دے تمہیں کہ تم وہ یہ سزا کا اطلاق نہ کر سکو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اچھا، یہ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر وہ رضامندی سے ہو تو پھر اس صورت میں تو یہ سزا نہیں ہے، تو اگر رضامندی سے ہو تو یہ سزا نہیں ہے، تو پھر دوسرا کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ بالجبر ہی ہوتا ہے نا، تو بالجبر ہے تو پھر دونوں کو کیوں ہے؟ پھر تو قصور ایک کا ہے نا جس نے جبر کیا ہے، تو پھر اس کو ملنی چاہیے۔ تو یہاں تو خود الفاظ بول رہے ہیں کہ یہ رضامندی والے ہی کے لیے ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک اور بھی فرض کیا ہے کام کہ جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہو 100 کوڑے مارنے کی یا سنسار کیے جانے کی، تو اس کا تماشا دیکھیں، وہاں موجود رہیں عذابہما، ان کی سزا کے دوران، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ، ایک طائفہ وہاں پہ موجود ہے، یعنی یہ سزا کہیں پوشیدہ نہیں دی جائے گی، برسر عام دی جائے گی، سب کے سامنے دی جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ باقیوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، باقی لوگ جو ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھیں کہ انہیں معلوم ہو کہ اس کا انجام کیا ہے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، ایک بدکار مرد شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا مگر کسی بدکار عورت ہی کے ساتھ یا کسی شرک کرنے والے کے ساتھ۔
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور جو زانیہ ہوتی ہے، بدکار عورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا مگر کوئی بدکار مرد کرتا ہے یا کوئی مشرک آدمی ہی کرتا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر یہ حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ان کا مزاج ہی نہیں ملتا۔ اگر کہیں اس حرام کا مطلب نہیں ہے کہ یہ فعل ہو جائے گی، کسی کی بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ چل نہیں سکتی، کیونکہ جہاں ان کے آپس کے مزاج پھر ملیں گے نہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی وہ کہتے ہیں نا رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو اس میں جو ہے اس طرح کے لوگوں کا اللہ جوڑ ہی نہیں جوڑتا، وہ آگے بھی ذکر آ جائے گا۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو خاندانی عورتیں، عزت والی عورتیں جو کسی بدکاری میں ملوث نہیں ہوتی، ان پر الزام لگا دیتے ہیں، ان پر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر اس پر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے، فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو مارو 80 کوڑے۔ اگر کسی نے دیکھا بھی ہے اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اسے چپ رہنا ہے، معاشرے میں بتانا کسی کو نہیں ہے، اور اگر کسی کو بتا دیا اس نے تو اس سے بھی تو بے حیائی پھیلتی ہے نا، رواج ہوتا ہے، ایک چیز کی تشہیر ہوتی ہے، اگر تشہیر ہو تو سزا ملے، تشہیر نہیں ہوتی اور اگر سزا نہیں دی جا سکتی کہ 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر زبان بند رہنی چاہیے، اور اگر کسی نے کھولی ہے تو اسے 80 کوڑے مارو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ایسے لوگوں سے کبھی پھر گواہی نہ لو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اچھا، یہ مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پر ذکر عورتوں کا، جس نے کسی عورت پر کوئی وہ کر دیا۔ اب اس کے برعکس ہو، اگر کسی عورت نے کسی مرد پہ کر دیا ہو تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں عورتوں کو سامنے رکھ کر مردوں کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ عام طور پہ اصول یہ ہے کہ جب مردوں کو حکم دیا جاتا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صیغہ مردوں کا ہے، مذکر صیغہ ہے، لیکن کیا عورتیں نہ پڑھیں؟ عورتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں عورتوں کے حوالے سے بات کر کے مردوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ اگر عورتوں پر کوئی الزام لگائے تو اس مرد کو 80 کوڑے مارو، لیکن اگر مرد پر لگائے تو اس کو بھی مارو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے کہ ان میں سے جو بعد میں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور سنور بھی جائیں، آئندہ کے لیے احتیاط کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اب یہ ایک نئی صورت آ گئی۔ آپ نے کسی کو یہ فعل کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر تو چپ رہ سکتے ہیں، لیکن کسی بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھ لیا یا کسی خاوند نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا تو یہ اب اکٹھے کیسے رہیں؟ وہ تو مزاج اب کیسے ملیں گے؟ وہی بات ہے نا کہ یہ زانیہ کے ساتھ کوئی زانی ہی رہ سکتا ہے، تو ان کا تو اب اکٹھا رہنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر وہ بولے گا تو 4 گواہ لائے، وہ اس کے پاس ہے نہیں، تو یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہو گئیں کہ پرائی عورت کو دیکھا ہے تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، اپنی بیوی کو دیکھ لیا تو اب اس کے منہ کیسے لگیں گے، اس کے ساتھ گزارا کیسے کریں گے، اور اگر بولیں تو 80 کوڑا لگے تو بول بھی نہیں سکتے، تو ایک عجیب مصیبت میں زندگی آ جائے گی۔ تو اس کا حل پیش کیا، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں پر اس طرح کا الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، لیکن ان کے پاس گواہ نہ ہوں، انہوں نے خود ہی دیکھا ہو، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی ہوگی، 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچا ہے۔ جو وہ الزام لگا رہا ہے اپنے اس الزام میں سچا، یہ بات 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گا۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیس ثابت ہو جائے گا عورت کے اوپر، لیکن اب عورت کیا کرے؟ وَيَدْرَعُ عَنْهَا، اگر وہ خاموش رہتی ہے تو کیس ثابت ہو گیا، لیکن اگر وہ اپنا کہتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے تو پھر اسے کیا کرنا؟ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، وہ اپنے اوپر سے سزا ٹال سکتی ہے، یعنی اس کو وہ جو سنسار کیا جانا ہے اس سے بچ سکتی ہے۔ ان تشہدا، کہ وہ اگر گواہی دے، 4 شہادات باللہ، کہ اللہ کی طرف کی، اللہ کی قسم کھا کے 4 گواہیاں دے، انہ لمن الکاذبین، یہ مرد نے جو گواہی دی ہے میرے بارے میں یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، کہ اس عورت پر اللہ، یعنی میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہو۔ اب یہ اس کے بعد اس کو سزا نہیں ملے گی، لیکن یہ تو پتہ ہے نا ان 2 میں سے ایک تو لازماً جھوٹا ہے،
تو یہ اسے اور دونوں نے اپنے اوپر لعنت کی ہے، تو ایک تو لعین ہو ہی گیا ہے، اس پر تو لعنت ہو گئی، تو ایک لعنتی اور ایک صحیح جو آدمی ہے یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہذا اب قاضی ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے گا، یہ میاں بیوی کی حیثیت سے مزید زندگی نہیں گزار سکتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تمہارے شامل حال نہ ہو، یعنی یہ اللہ کی فضل اس کا رحمت ہے کہ تمہیں یہ سارے احکامات دے رہا ہے، یہ مہربانیاں ہیں اس کی کہ تمہیں اتنی تفصیل کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 11 سے وہ واقعہ افک کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے سلسلے میں ایک سفر میں گئے، غزوہ بنی مستلق، اور وہاں پہ کچھ اور بھی واقعات ایسے ہوئے کہ جن میں کچھ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس کا ذکر سورہ منافقون میں آئے گا۔ یہاں سے واپسی پہ حضور نے اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے معمولات کے اندر ایک طرح کی جو ہے وہ تغیر و تبدل کر دیا، سفر جلدی شروع کر دیتے، صبح سویرے کر دیتے، زیادہ لمبا سفر کراتے، تاکہ لوگوں کو اس مسئلے پر آپس میں بات چیت کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک جگہ پہ رات کو قیام ہوا اور صبح خلاف توقع وقت سے بہت پہلے سفر کا آغاز کر دیا گیا، اور حادثہ یہ ہوا کہ اس موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکل کر کہیں رفع حاجت کے لیے جنگل گئی ہوئی تھی، وہاں ان کا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا، وہ اسے تلاش کرتے انہیں دیر ہوئی۔ ادھر پیچھے جو ہے وہ جب آئے، جو اونٹ پر لاتے تھے اس کو، جو ہودا تھا، وہ ڈولی نما چیز جس پہ وہ بیٹھی ہوتی تھی، اس کے پردے گرے ہوئے تھے۔ وہ جو جمال تھے انہوں نے جب اٹھایا تو ان کا وزن بھی ہلکا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ بیچ میں موجود بھی ہیں یا نہیں، انہوں نے اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا اور چل آئے۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ بہرحال بہت سمجھدار خاتون تھی، بجائے بھاگ دوڑ کرنے کے یا دیوانہ وار پیچھے چل پڑنے کے، وہ وہیں پہ بیٹھ گئی کہ آخر کبھی تو کوئی آئے گا، پتہ کریں گے، جہاں جا کے معلوم ہوگا کسی کو بھیجیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام یہ کیا ہوا تھا کہ ایک ثابت جو تھے صفوان بن معطل، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ جب قافلہ کوچ کر جاتا تھا تو وہ گری پڑی چیز دیکھنے کے لیے بعد میں آتے تھے۔ وہ جب آئے تو انہیں دور سے کوئی پوٹلی نما چیز نظر آئی، قریب جا کے دیکھا تو حضرت عائشہ تھیں، انہوں نے پردے کے احکامات سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا، لہذا پہچان لیا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ سو رہی تھیں، ان کی آنکھ کھل گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، یہ ان کے اس اونٹ پہ سوار ہوئی، انہوں نے نکیل پکڑی اور دوپہر تک لے جا کر قافلے کے ساتھ شامل کر دیا۔ اب وہ منافقین جنہوں نے وہ والی لڑائی بھی کرائی ہوئی تھی، وہ تو جلے کڑے ہوئے تھے پہلے ہی سے، اوپر سے جو ہے ان کو یہ ایک بات آ گئی، تو انہوں نے پھر جو بھی باتیں اس طرح کے لوگ جو کرتے ہیں وہ پھر حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا کہ یہ تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کو معلوم ہی نہیں، کئی عرصہ یہ بات مدینے میں چلتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں خفا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایسی بات ہو تو آدمی کے دل کے اندر کبیدگی تو آ ہی جاتی ہے۔ جب ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو وہ تو سخت پریشان ہوئی، روتی رہتی ہیں، اسی میں وہ بیمار پڑ گئیں۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو ان آیتوں میں، ان کی جو بھی ایک پاکیزگی ہے اس کے لیے یہ آیتیں اتار دیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹی بات ہے جو ان لوگوں نے اڑائی ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ کہ جو طوفان اٹھا کے لائے۔ اچھا، یہ اس کو صرف اتنا نہ رکھیے کہ ضد ہو گئی یا یہ ہو گیا، یہ اگر اسٹریٹجی کی سطح پہ رکھے نا تو جو کفریہ طاقتیں ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کر لی، پہلے مکے میں مشرکین کے ذریعے سے، پھر مدینے میں آ کے یہود، اور یہ غزوہ احزاب تک سب کچھ ہو گیا، اور یہ جماعت ترقی کرتی جا رہی ہے، آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ان کے پاس یہ آخری چارہ تھا کہ ان کے کردار کے اوپر داغ لگا دیا جائے، تاکہ یہ جو اخلاقی برتری ہے ان کی ختم ہو گئی تو یہ پھر خود ہی نمک کی طرح یہ سارا سلسلہ بیٹھ جائے گا۔ تو وہ لوگ کہ یہ جو طوفان اٹھا کے لائے، عصبۃ منکم، تم ہی میں سے ایک عصبہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک جتھا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اس واقعے کو اپنے لیے مسلمانوں تم شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، اس میں بڑی خیر ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ احکامات دے دیے، اسی کے نتیجے تمہیں یہ رہنمائی مل گئی، پھر کچھ لوگ پہچانے گئے، وہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ان کا بھی پتہ لگ گیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک آدمی نے جو بھی حصہ لیا ہے اس کام میں، اس نے اپنے حصے کا گناہ پایا ہے۔ جس درجے کا اس نے اس میں حصہ لیا اسی درجے کا اس کا گناہ ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ،
اور جس نے ان میں سب سے بڑا بوجھ اٹھایا عبداللہ ابن ابی، جس نے یہ سارا جو ہے وہ اٹھایا ہے طوفان، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، اب ظاہر ہے جب اس طرح کی بات پھیلی تو کیا منافق، کیا بعض ایمان والے بھی اس رو میں بہ گئے۔ لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا ہے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے بارے میں بہتر گمان کیا ہوتا، انہوں نے اچھا گمان کیا ہوتا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے، جیسے بعض نے کیا بھی۔ جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو معلوم ہوا تو بلکہ حضرت ایوب نے ہی ذکر کیا، تو بلکہ اہلیہ نے حضرت ایوب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کام کر سکتی ہو؟ اس نے کہا توبہ توبہ، میں کہاں یہ کام کر سکتی ہوں، تو اگر تم نہیں کر سکتی تو صدیق کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ کام کر سکتی ہے۔ تو اس طرح بھی لوگوں نے سوچا اور اکثریت نے ایسے ہی سوچا ہے، لیکن جن تھوڑے بہت سے اس طرح کی غلطی ہو گئی ان کو یہاں پہ ڈانٹا گیا کہ کیوں نہیں تم نے اچھا گمان کیا۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا ہوتا کہ یہ تو بہت بڑا طوفان ہے جو گھڑ کے کوئی لے آیا ہے۔ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، وہ اس پر 4 گواہ لے کے کیوں نہیں آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، تو اگر وہ 4 گواہ لے کے نہیں آ سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، وہی غلط بیانی کرنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اے مسلمانوں اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس کام میں تم لگ گئے تھے، نبی کے گھر پر اس طرح کا الزام لگانا، اس پر تم پر ایک بڑا عذاب آ جاتا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اسے لینے لگے اپنی زبانوں پر، ادھر سے سنا ادھر پہنچایا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہ سے تم بولنے لگے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، وہ شے کہ جس کے لیے تمہیں ذاتی طور پر علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم سمجھتے تھے یہ بڑی ہلکی بات ہے، اس میں کوئی اس کی گمبھیرتا کا تمہیں احساس ہی نہیں تھا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم نے جب وہ بات سنی تو تم نے کہا ہوتا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس پر کلام ہی کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا کوئی بہتان یہ اٹھا کے لائیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ خبردار آئندہ اس جیسا کام دوبارہ کیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں کھول کے بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اب وہ اصل بات آئی ہے کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی کا چرچا ہو، بے حیائی عام ہو، بے حیائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک بڑی مضبوط جماعت ہے، اس مضبوط جماعت کے اندر کوئی اس کی جو بنیادیں اس کی کیفیت ہے اس میں کوئی دراڑ نہیں پیدا کی جا سکی، تو یہ کردار کی اگر کمی آ جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، تو یہ ان کے کردار بودے ہو جائیں گے۔ ابھی سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا تھا نا، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جو شرمگاہوں کی حفاظت نہ کر سکیں وہ اتنے بڑے مشن کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو یہاں سے شیطان جو ہے وہ اب وار کرنا چاہتا ہے اور ایمان والوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک پکا شیطانی منصوبہ ہے، یہ صرف کوئی اتنی سی بات نہیں ہے کہ منافقین کی بات ہے اور حادثاتی طور پر ہو گئی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ شامل نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ رافت والا رحمت والا ہے، یعنی یہ کہ پھر تو تمہارا کام ہو گیا تھا، کبڑا ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش پا کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو اسے تو وہ بے حیائی اور منکر ہی کی تعلیم دے گا۔ یہ بے حیائی اور منکر ہر جگہ ساتھ ساتھ آئے، اکثر ان جو اللہ تعالیٰ جو ہے یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، وہاں پہ بھی ہے۔ آگے ہم سورہ عنکبوت میں پڑھیں گے
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو منکر اور بے حیائی میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ چیز ہے. تو ایک ہوتے ہیں اصل میں اسباب گناہ، اور ایک ہوتے ہیں گناہ کا صادر ہو جانا. مثلا زنا کے معاملے میں آنکھ کا زنا اس کا بھی ذکر آیا ہے، کان کے زنا کا بھی ذکر آیا ہے، پاؤں کے زنا کا بھی ذکر آیا ہے. اور آخری بات کیا ہے؟ شرمگاہ یا تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے. جب تک شرمگاہ نے تصدیق نہیں کر دی یا تردید نہیں کر دی، یہ اسباب گناہ ہیں جو گناہ کی طرف لے کے جانے والے ہیں. یہ بے حیائی ہے. جب اس کو صادر ہو گیا تو اب وہ منکر بن گیا ہے، اب وہ گناہ بن گیا ہے. تو یہ ہر چیز کے ساتھ ہوگا. اسباب گناہ چوری کے ضمن میں وہ سارے جو آپ نے سوچا، گمان کیا، پلاننگ کی، یہ سارے بے حیائی ہے. کیونکہ حیا نہیں آئی چوری کا سوچتے ہوئے. تھوڑی بہت تو ڈٹائی ہوگی تو تب آدمی چوری کا سوچے گا. اور چل کے جانا اور سارا. آخری وقت میں توبہ کر لی تو وہ بے حیائی تو ہوئی، لیکن یہ کہ اس توبہ نے اس بے حیائی کے گناہ کی تلافی کر دی. لیکن چوری کر بھی لی تو بے حیائی بھی ہو گئی اور ساتھ ہی منکر بھی ہو گیا. تو یہ شیطان تمہیں ایک تو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، دوسرا وہ رستے سکھاتا ہے جن کے ذریعے سے وہ گناہ جو ہے وقوع پذیر ہوتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، اسی آلائش اور گندگی میں پڑا رہتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، جانتا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، اور جو تم میں سے اولو الفضل ہیں، مال و اسباب والے ہیں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، ان کے لیے وہ قسم نہ کھایا کریں ان یوتو اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہیں دیں گے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں ان کو. یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ بھائی تھے، مستاح ان کا نام تھا، اور وہ غریب آدمی تھے. تو حضرت ابو بکر ان کی مدد امداد کیا کرتے تھے، وہ ان کے خیال رکھتے تھے. لیکن یہ جب واقعہ ہوا تو مستاح نے بھی بہت بڑھ چڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کی، اور جو جیسے ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کی طرف سے یہ آیات اتر آئی، حضرت عائشہ کا ایک برات ہو گئی، ان کی پاک دامنی کا اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے. تو حضرت ابو بکر نے پھر قسم کھائی کہ میں اس مستاح کو آج کے بعد اس کی مدد نہیں کروں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کا مقام بڑا کیا ہے، ان کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور کسی کی مدد کرنے سے اس طرح کی قسم کھا لیں ناراض ہو کر. وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں. وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا وہ پسند نہیں کرتے تم اے مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیا کرے؟ تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، تم بھی تو کوئی اللہ کو ناراض کرتے ہو، تو وہ تمہیں بخشتا ہے. تو جو تمہیں اگر کسی نے نقصان پہنچایا اور تمہارے خلاف بات کی، تم بھی اسے معاف کرو. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ محبت نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا تو فرمایا بلا یا ربنا انا نحب، کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہم بہت پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے. اور اس کے بعد ان کا جو پہلے جتنا دیتے تھے اس سے دگنا دینا شروع کر دیا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں حفاظت کرنے والی بے خبر ایمان والیوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن ان پر ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے اس پر. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے دے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سچ کھول دینے والا ہے. الخبیثات للخبیثین، وہ جو کہا گیا تھا نا کہ وہ حرام کر دی گئی ہیں جو ایمان والوں پر، تو ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ کبوتر کے ساتھ کبوتر پرواز کرتا ہے اور باز کے ساتھ باز پرواز کرتا ہے، شریف آدمی کے ساتھ شریف آدمی، بدماش کے ساتھ بدماش ہوتا ہے. تو ہم خیال، ہم جنس اور ہم سوچ لوگ اکٹھے رہتے ہیں. اسی طرح ہے کہ الخبیثات للخبیثین، یہ جو گندیاں ہیں یہ گندوں کے لیے ہیں. عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں گندے مرد، یعنی جو گندی عورتیں وہ گندے مردوں کے لیے ہیں. یہ ترجمہ محدود ہو جاتا ہے، الفاظ میں وسعت ہے.
گندیاں گندوں کے لیے ہیں. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ گندی باتیں گندے لوگوں کے لیے ہیں. یہ اس طرح کی گندی باتوں کا تذکرہ گندے لوگ کرتے ہیں، شریف لوگ ایسا نہیں کرتے. والخبیثون للخبیثات، اور گندے گندیوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین، اور ستھریاں ہیں ستھروں کے لیے. اور والطیبون للطیبات، اور ستھرے ہیں ستھریوں کے لیے. یہ اصول ہے، نیک لوگ نیکوں کے ساتھ، برے لوگ بروں کے ساتھ، پاک باز لوگ پاک بازوں کے ساتھ، گندے لوگ گندوں کے ساتھ. اسی طرح گندی باتیں گندے لوگ قبول کرتے ہیں، اچھی باتیں اچھے لوگ قبول کرتے ہیں. گندی محفلوں میں گندے لوگ جاتے ہیں، جہاں پہ بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوں اور عزتیں پامال ہو رہی ہوں، وہاں ویسے ہی لوگ جو ہے لوفر لفنگے وہاں پہ جائیں گے. اور جہاں پہ کوئی اچھی تعلیم ہو، تربیت ہو، مجلس ہو، نیکی کی ہو، اللہ کے ذکر اذکار کی ہو، وہ اچھے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اچھا نظریہ، اچھا خیال، اچھا کلمہ اچھے لوگ پسند کریں گے. یہ کلمہ طیبہ طیب لوگوں کے لیے ہے. اور برے لوگ برا نظریہ، برا خیال، بری آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کریں گے. والخبیثات للخبیثین، تو یہ سب پر محیط ہے یہ کلام. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. اور وہ بری ہیں، بیزار ہیں، لا تعلق ہیں جو لوگ بکتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی کردار کشی کرنے کے لیے. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اب دیکھیے وہ جو بے حیائی کی امکان ہو سکتا ہے نا جہاں سے، اس کا رستہ روکا گیا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت داخل ہو ان گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں. حتی تستانسوا، جب تک کہ بول چال نہ کر لو، جب تک کہ کھٹکھٹاہٹ نہ کر لو، جب تک کہ دستک نہ دے لو. یعنی گھر والوں کو پتہ ہی نہ ہو، نہ دھمکا کرو اچانک گھروں کے اندر. بلکہ اپنے گھر میں بھی نہیں جانا چاہیے اچانک، پہلے گھر والوں کو پتہ چلے کوئی آ گیا ہے، دیکھو بعد میں اپنے خبر پہلے دو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جب گھر والوں اپنے گھر جاؤ یا کسی اور کے گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کہہ لو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اور یہ یہاں سے بھی آگا، آپ کوئی اچانک چلا گیا اور وہاں پہ کوئی ایسا منظر اس نے دیکھ لیا جو نامعقول تھا، اور وہاں سے پھر شیطان کو موقع مل گیا بات کو آگے لے کے چلنے کا. لہٰذا گھر میں جانے سے پہلے دستک دے لو، چوکنا کر لو گھر والوں کو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ، ایک دفعہ دستک دی، دو دفعہ دی، تین دفعہ دی، کوئی جواب نہیں آیا، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تم وہاں پہ مت داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر اندر سے تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایک تو یہ نا وقت لے کے آپ آئے ہوں، ایک یہ کہ آپ نے وقت نہیں لیا، اچانک آئے ہیں، اور اب گھر ہے، گھر کے اندر کوئی کس کام میں مصروف ہے آپ کو نہیں پتا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں. فرجعوا، تو چلے جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی اور ستھرائی کی بات ہے. اس پہ ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں کہ وہ اس وقت آپ کو نہیں ریسیو کرتے، گھر کے اندر کئی مشغولیات ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس پہ ناراض نہ ہو. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھائی تھیں، ہم انہیں بھولے بیٹھے ہیں. اور جن قوموں نے دنیا میں ترقی کر لی وہ ان چیزوں کو لے کے، ان اصولوں کو لے کے چلے ہیں. آپ تو آئیں، پہلے وقت لیں، بتا کے آئیں. اور اب تو دستک دینے سے پہلے ٹیلی فون کر کے، موبائل ہے آپ کے پاس، بڑے آرام سے آپ دور بیٹھے ہی پوچھ سکتے ہیں، جی آپ فارغ ہوں تو میں آؤں، کب آؤں، تو طے کر کے آئیں. واللہ بما تعملون علیم. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ جہاں کوئی سکونت پذیر نہیں ہے، کوئی گودام ہے، دکان ہے، فیہا متاع لکم، جہاں تمہارا سامان پڑا ہے. واللہ، یا ہوٹل شوٹل ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اب دیکھیے مزید وہ جو رستے شیطان بناتا ہے ان کو بند کیا جا رہا ہے. اے نبی کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ان کو ذرا اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. وہ جو کہتے ہیں نا جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو نہیں، نگاہ کا پردہ بھی ہے، اور جسم ڈھانپنے کا، ستر کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم بھی اسی اللہ نے دیا ہے، جو ہمارے دل کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اتنا ہم اپنے دل سے واقف نہیں ہیں کہ دل کے اندر کیا کیا خواہشیں کب کروٹ لے لیتی ہیں،
وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس دل کے اندر کیا کچھ اس نے میلانات رکھے ہوئے ہیں، اس نے یہ بات سمجھائی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو نا جو وہ خوب جانتا ہے، وہ باخبر ہے، ساری دنیا سے چھپا سکتے ہو، اس سے نہیں چھپا سکتے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اسی طرح ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ برقع تو پہن لیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنی نگاہوں کو بھی جو ہے وہ کسی کے اوپر نہ جمائیں، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں بھی نہ ہوں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت، اپنا سنگار، اپنا جو بھی اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے اسے ظاہر نہ کریں۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو۔ اب ظاہر ہے ویسے تو کپڑوں میں بھی وہ خوبصورتی بدن کی یا اس کی جو بھی قد کاٹ کی وہ تو ظاہر ہوگی ہی ہوگی، تو اس کے وہ تو از خود ظاہر ہے۔ وَلْيَضْرِبْ، اور خاص طور پہ گھر کے اندر چہرہ بھی کھلا ہوگا تو وہ خوبصورتی بھی موجود ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور خاص طور پر جو ان کی اوڑھنیاں ہیں ان کے پلو جو ہیں وہ اپنی سینوں کے اوپر ڈال کے رکھیں، یعنی ایک اضافی طور پر بھی ایک کپڑا جو ہے سینے کے اوپر ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال یہ بھی مردوں کے لیے ایک بہت ہی اٹریکشن کا وہ معاملہ ہوتا ہے اس میں، تو اس کے اوپر ایک اضافی جو ہے وہ کپڑا پڑا ہونا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی یہ زینت نہ کھولیں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے خامدوں کے۔ اگرچہ کہ یہ سارے ایک ہی لائن میں بیان ہوئے ہیں لیکن خامد کو تو اس سے زیادہ بھی حق ہے، لیکن یہ کہ یہ چہرہ اور ہاتھ اور کچھ پاؤں یہ ہے کہ جو آگے والے ان کے سامنے کھولا جا سکتا ہے، یہ وہ زینت ہے۔ او آبائہن، یعنی باپوں کے سامنے، او آبائے بعولتہن، یا جو خامدوں کے باپ ہیں سسر، او ابنائہن، یا جو ان کے بیٹے ہیں، او ابنائے بعولتہن، یا جو ان کے خامدوں کے بیٹے ہیں، او اخوانہن، یا جو ان کے بھائی ہیں، او بنی اخوانہن، یا جو ان عورتوں کے بھائیوں کے بیٹے ہیں، یعنی جو ان کے اپنے بھتیجے ہیں، خامد کے بھتیجے نہیں، اپنے بھتیجے ہیں۔ او بنی اخواتہن، یا جو ان کے بھانجے ہیں، یعنی بہنوں کے بیٹے ہیں یعنی بھانجے۔ او نسائہن، یا جو ان کی اپنی عورتیں ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی لونڈیاں وغیرہ ہیں جو دانے ہاتھ کے مل کے یمین ہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ کام کاج کرنے والے مرد کہ جو عورتوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ چھوٹے بچے جو ابھی عورتوں کے پوشیدہ معاملات سے واقف نہیں ہوتے، ان کے سامنے تو یہ زینت کھل سکتی ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ہی زمین پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے مار کر چلیں۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ وہ جو ان کی جو زینت پوشیدہ رکھی گئی ہے وہ اس سے ظاہر ہو جائے۔ کوئی گھنگرو شنگرو باندھے ہوئے ہیں تو وہ ٹھک ٹھک کرتے چلنے سے، اور آج کل تو خیر سینڈل کی آواز میں بھی اچھی خاصا میوزک موجود ہوتا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو، رجوع کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکُم، ایک اور بات کہی کہ دیکھیں اگر نکاح نہیں ہوں گے تو اس سے بھی یہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو جو تم میں سے رنڈے ہو جائیں یا جو بیوائیں ہو جائیں ان کے بھی نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تم میں سے جو اچھے جو ہوں وہ لونڈیاں اور غلام، ان کو بھی یوں نہ چھوڑے دو بغیر نکاح کے، بلکہ ان کے بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے نواز دے گا۔ اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ہے نا، کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور بہت تنگ دستی ہے، مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے۔ حضور نے کہا کہ بیوی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیوی ہے، بچے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک نکاح اور کر لو۔ بہرحال اس نے ایک نکاح کر لیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آ گیا اور پھر وہی گلا شکوا۔ حضور نے فرمایا ایک اور کر لو۔ اب جب ملا تیسری دفعہ تو اس نے کہا کہ حضور اب بڑی خوشحالی ہو گئی ہے، اللہ نے جو ہے بڑا رزق دیا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے نکاح میں یہ برکت رکھی ہے۔ اور ویسے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ تنگ دستی ہو تو شکایت گھر والے ہی کرتے ہیں، ان کو اگر بتا دیا جائے کہ حضور نے یہ نسخہ کیمیا بتایا ہے خوشحالی کا، تو میرا خیال ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کفایت شعری پہ راضی ہو جائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ لوگ جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ نکاح کریں، تو وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ یعنی
نکاح کرنے کے لیے آخر کوئی جھونپڑی کوئی گھر کچھ تو ہو نا، تو وہ بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور بالکل ہی وہ خالی ہاتھ ہے تو اب ظاہر ہے اس کے پاس نکاح کی پوزیشن نہیں ہے، تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھام کر رکھیں، روک کر رکھیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ بکثرت روزے رکھے۔ اچھا، وہ روزے رکھنے کا یہ مطلب نہیں 2 روزوں سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ تو مہینے کے روزوں سے بھی نہیں حل ہوتا، تو تسلسل سے رکھنے پڑیں گے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جو تمہارے غلاموں میں سے لونڈی یا جو غلام ہے وہ تم سے چاہیں کتابت۔ یہ کتابت یہ چیز ہے کہ ایک غلام یہ کہتا ہے کہ میں آپ مجھے آزاد کر دیں، بدلے میں آپ کو اتنے پیسے کما کر دے دوں گا، یا کوئی لونڈی یہ ایسا کہتی ہے، تو اسے مکاتبت کہتے ہیں کہ دونوں آپس میں وہ چیز لکھ کے معاہدہ کر لیتے ہیں، اس کا مالک ہو غلام۔ تو اگر کوئی غلام یہ چاہتا ہو یا لونڈی یہ چاہتی ہو فَقَاتِبُوهُمْ، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم یہ سمجھو کہ ان میں خیر ہے۔ اس لیے کہ یہ معاشرے کی ایک جو ہے نا تنظیم، خاندان اس کا ہے، تنظیم ایک اس کا بنیادی یونٹ ہے، معاشرے کا ایک تنظیم کا بنیادی یونٹ خاندان ہے۔ یہ جو غلام ہوتے ہیں یہ نظم میں ہوتے ہیں جب آپ کے ساتھ غلامی کے رشتے میں ہیں۔ اب اگر آپ انہیں آزاد کرو گے، ایک آزاد آدمی ہے تو ذمہ دار آدمی ہوگا تو آزاد کرو، اگر اس کے اندر غیر ذمہ داری ہے اور وہ لاپرواہ قسم کا آدمی ہے، تم آزاد کر دو گے تو معاشرے میں چوری چکاری کرے گا اور فساد پیدا کرے گا۔ لہذا ایک منظم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد ڈسپلن کے اندر رہے، اور وہ ڈسپلن خاندان کا ڈسپلن ہے۔ تو اگر تم اس کے اندر وہ ذمہ داری کا احساس سمجھو کہ وہ گڑبڑ نہیں کرے گا آزاد ہو کر، اس کے اوپر سے تمہارا چک ہٹے گا اور وہ خرمستیاں نہیں شروع کر دے گا، تو پھر اس سے مکاتبت کر لو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں سے ان کو دو تاکہ ان کا اس سے بھلا ہو، اور بلکہ یہ کہ صدقہ کرو تاکہ وہ جو بھی انہوں نے تمہارے ساتھ طے کیا وہ جلدی مکمل ہو جائے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو کاروبار کرنے پر یعنی وہ بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحصناً، اگر وہ رہنا چاہتی ہوں حفاظت سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ بھی چاہتی ہوں تو بے شک کر لو، یہاں پہ تو مزید جو ہے وہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے، اور خاص طور پہ پس منظر میں وہی عبداللہ ابن ابی ہے، اس نے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے تسکین کے سامان کے لیے کوئی چکلا قسم کی چیز کھولی ہوئی تھی اور لونڈیوں کو مجبور کرتا تھا۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا اسباب جمع کرو۔ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ، لیکن اگر اس کے بعد کوئی انہیں مجبور کرے گا اس کام پر، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کے مجبور ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی مجبور ہے، اسے جبر ایک کام اس سے کیا گیا ہے، تو اب اس سے تو باز پرس نہیں ہوگی اور اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف کھلی آیات، وہ آیات اتاری ہیں جو حقائق کو کھول دینے والی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی تمہیں دی ہیں، سمجھائی ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اب یہ وہ جو شروع میں آیا تھا نا آیات مبینات اتاری ہیں، کچھ تو وہ آیات اتاری ہیں جو بہت فرض کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو روشنی دینے والی ہیں، اس کا بہت نمایاں مظہر یہ آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، یعنی اللہ پر ایمان کے نتیجے میں آسمان اور زمین کے حقائق انسان پر منکشف ہوتے ہیں، یہ حقیقت کھلتی ہے۔ بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی ہے، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی۔ تو اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، یہ اب تصور یہ پیش کیا گیا ہے، ایمان کا جو جگہ ہے، مسکن ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اب یہ جو دل کی کیفیت ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ دل ایک اس سینے کے اندر ہے، سینہ ایک ڈھانچہ ہے، وہ گویا طاق نماش ہے، اس کے اندر دل رکھا ہوا ہے جیسے طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیں تو یہ آیات سمجھ میں آئیں گی۔ مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال، یعنی اللہ کے ایمان لانے کے نور کی مثال، اللہ پر ایمان لانے سے جو دل میں نور پیدا ہوتا ہے اس کی مثال، کا مشکات فیہا مصباح، جیسے ایک وہ طاق جس میں رکھا ہوا ہو چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور یہ جو ہے وہ جو چراغ ہے وہ ہو اس کے اوپر ایک شیشہ، یعنی اندر تو وہ بتی جل رہی ہے لیکن اس کے اوپر ایک شیشہ ہے۔ شیشے سے یہ ہوتا ہے کہ لائٹ منعکس ہو کے پھیل کے تو اور ذرا چکا چوند کرتی ہے۔ الزجاجۃ کانہا کوکب،
اور وہ زجاجہ جو شیشہ ہے وہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے ستارہ چمکتا ہو، دریون چمکتا ہوا ستارہ ہو، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ چراغ جلتا ہو ایک ایسے درخت کے تیل سے جو بڑا ہی مبارک درخت ہے، بڑے برکت والے درخت سے، زیتون، اس کے اندر زیتون استعمال ہوتا ہو، تیل استعمال ہوتا ہو، لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ درخت نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، یعنی ایک درخت اگر جھنڈ کے شرق کی طرف ہو تو اسے صبح کی روشنی نہیں لگے گی، اور اگر وہ شام کے وہ جو مشرق کی طرف ہو تو اسے شام کی دھوپ نہیں لگے گی۔ اور یہ جو تیل ہوتا ہے یہ تو سارا دھوپ ہی اندر جذب کر کے یہ بنتا ہے نا، یہ تو وہ سورج ہی جو جل رہا تھا اس کی وہ آگ درخت اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جو بعد میں آگ بن کر لکڑی کی صورت میں یا پتوں کی صورت میں یا تیل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جو ہم لکڑی جلاتے ہیں یہ درخت کی اپنی آگ تو نہیں ہے نا، یہ سورج کی آگ ہے جو اس نے اپنے اندر سٹور کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو تیل ہوتا ہے جس کو بعد میں جلایا جائے، تو وہ تیل جس کو صبح سے لے کے شام تک جس درخت کو دھوپ لگتی ہے اس کا تیل بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اسپرٹ کی طرح یا پیٹرول کی طرح ہوگا۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا، اس کا تیل ایسا ہے یوزیو کہ وہ روشن ہونے کو تیار ہے، وَلَوْلَا تَمْسَسْهُ النَّارُ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، خواہ اسے آگ کو نہ چھوا ہو، آگ نے اس کو نہ چھوا ہو، آگ ابھی دور ہے، وہ دوری سے لپک کے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جیسے آج کل پیٹرول ہوتا ہے، بالکل یہ شان ہے اس کی۔ اچھا یہ ایمان کی مثال کیسے ہو گئی؟ یہ جو اندر رکھا ہوا چراغ ہے اس کے اندر اللہ نے معرفت کا پیٹرول ڈالا ہوا ہے، یہ ہمیں یہاں سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی پہچان کا پیٹرول روح انسانی کے اندر موجود ہے، وہ اس کے اندر وہ حرارت موجود ہے، اللہ کی پہچان موجود ہے، معرفت موجود ہے۔ اب جب خارج میں نبی آیا، رسول آیا، اس نے اللہ کا پیغام وحی وہ جو اس کے پاس فرشتہ لے کے آیا ہے وہ جب اسے نے سنائی، اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے وہ ایسے ہی تیار ہے جیسے پیٹرول آگ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے نورن علی نور، ایک نور آسمان سے آیا جو نبی لے کے آیا، ایک نور اس کے اندر تھا جو پہلے سے موجود تھا، یہ نور کے اوپر نور ہو گیا، دو نور جڑ گئے۔ یہ حضرت ابو بکر ایک دم کیوں ایمان لے آئے تھے؟ کوئی وقت لگایا ہی نہیں تھا، جو ہی حضور نے دعوت دی فوراً مان لیا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے، وہ ان کے اپنے دل کی بات تھی۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، یہ سب یہاں موزن ہے، ادھر الفاظ نکلتے گئے، ادھر دل قبول کرتا گیا، تو یہ نورن علی نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ اور یہ جو نور ہے قرآن مجید، اس نور سے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ باقی اللہ کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو علم ہے ہر شے کا، لیکن جب آپ کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے۔ اب جن کے ایمان کی کیفیت یہ ہو، یعنی انہیں ایمان اوپر سے ٹھونسا نہیں گیا، ان کے اپنے اندر سے ایمان ابلا ہو، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے وہ اب اگلی آیات میں آیا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند رکھا جائے، مسجدیں، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور وہاں اللہ کے نام کی مالا جپی جائے، اللہ کے نام کو یاد رکھا جائے، یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، وہاں وہ اسے یاد رکھتے ہیں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام، ان کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ رجال، یہ ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کو نہ تجارت نہ خرید و فروخت غافل کرتی ہے، ان ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون، لیکن یہ سب کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ پھر کردار یہ بنتا ہے، پھر کیفیات یہ ہوتی ہیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور وہ دن اس لیے آئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین کاموں کا بدلہ ان کو عطا کرے، ویزیدہم من فضلہ، بلکہ اپنے پاس سے مزید بھی عطا کرے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور یہاں کافروں سے مراد وہ منافقین ہیں، وہ جو بالکل ہی کافر ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں، کچھ خیر بھی کیا ہوا ہے، تو ان کے کچھ اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کو آپ سراب سمجھ لو، جیسے جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، وہ جب پاس جاتا ہے تو پانی ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے ان اعمال کو جب اللہ کے پاس پیش کریں گے ان میں وزن ہی نہیں ہوگا، تو ان کے اعمال کو سراب سمجھو۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس پانی کے قریب پہنچا، لم یجدہ شیئا،
उसने वहां कुछ भी नहीं पाया, वो तो नजर का धोखा था। ववजद अल्लाह इंदहू, और ये लोग पाएंगे वहां अल्लाह को अपने पास, फवफ़ाहु हिसाबा, वो उनसे पूरा हिसाब लेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला हिसाब लेने में बहुत तेज है। अब आई मिसाल काफिरों की, पक्के काफिर जिन्होंने मानी ही नहीं बात। औ का ज़ुलमातिन, या मिसाल है उन काफिरों की, यानी काफिर दो किस्म के ना, एक जो दुनिया में मुसलमान हैं लेकिन अंदर से काफिर हैं, और एक वो जो दुनिया में हैं भी काफिर और अंदर से भी काफिर हैं। तो ये उन कानूनी काफिरों की बात आई। औ का ज़ुलमातिन फी बखरिन, या उन अंधेरों की जो हों समंदर में, समंदर का अंधेरा बहुत शदीद होता है। फी बखरिन लुज्जीन, बड़ा गहरा समंदर है, समंदर की गहराई में। यख्शाहु मौजुम मिन फौकिही मौजुम, मौज के ऊपर मौज चढ़ी हो, मिन फौकिही सहाब, ऊपर बादल भी हो, कोई सितारों की रोशनी भी ना नीचे आ रही हो, तो कितना गहरा जो है अंधेरा होगा, गटा टूप अंधेरा। ज़ुलमातुम बाज़ुहा फौका बाज़, अंधियारों के ऊपर अंधियारे हैं। अब ये समझे, उसके साथ नूरुन अला नूर उधर है, रोशनी पर रोशनी उधर है, इधर ज़ुलमातुम बाज़ुहा फौका बाज़, अंधियारों के ऊपर अंधियारा है। ये है दिल पर मोर की कैफियत। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर मोर कर दी। उसको यहां इस मिसाल से बयान किया। इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा, इतने अंधियारे हैं कि अगर वो हाथ भी निकाले तो उसे हाथ नजर ना आए, जिसे हम अपने मुहावरे में कहते हैं हाथ को हाथ सुजाई न देना। व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन, जिसके लिए अल्लाह ने रोशनी न रखी हो, फमा लहू मिन नूर, उसे कोई रोशनी नहीं मिलती। ये अंदर की रोशनी ना हो, ये बाहर की रोशनी उसे फैज नहीं देती। सूरज निस्फ़ नहार पे चमक रहा हो, आंख में रोशनी न हो, नजर कुछ भी नहीं आता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माहौल रोशन कर दिया है, कुरान की रोशनी चहार दांगे आलम में फैल गई है। लेकिन इस रोशनी से फैजियाब वही होगा जिसके अंदर रोशनी होगी, जिसके अंदर वो रिसिपिएंट मौजूद ना हो उस पर कोई असर नहीं होगा। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। तो ये अंदर की रोशनी दरकार है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।